अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कहते हैं कि 2025 दुनिया की तबाही के आगाज़ का साल है, और ऐसा कहना मेरा नहीं है, ये कहना है बाबा वांगा और नॉस्ट्रेडमस का, जो दोनों इल्म नजूम और पामिस्ट्री के हवाले से दो बड़े नाम हैं, और दोनों ने जो पेशगोई की है उसमें कदर मुश्तरक ये है कि दोनों ने 2025 को दुनिया की तबाही के आगाज़ का साल करार दिया है। खैर, ये अलग मौजू है, पामिस्ट्री और बाबा वांगा और नॉस्ट्रेडमस एक अलग मौजू हैं। हम इस वक्त बात करेंगे 2025 की, जिसका आगाज़ यके बाद दीगरे बुरे वाक़यात से हुआ। वो जो इकबाल ने कहा है ना कि मेरी सुराही से कतरा कतरा नए हवादिस टपक रहे हैं, मैं अपनी तस्बीह रोज़ शब का शुमार करता हूँ दाना दाना। तो जनाब 2025 का आगाज़ कुछ इस तरह हुआ कि गज़ा के इशूज़ अपनी जगह उरूज पर थे। वहाँ जिस तरह इसराइल ने तबाही मचा रखी है और जिस तरह फ़लस्तीनी कुर्बानी दे रहे हैं, जिस तरह दुनिया पर एक बेहिसी का माहौल है, वो सब अपनी जगह जारी था। अभी गज़ा से ये बुरी खबरें आनी ख़त्म नहीं हुई थी कि अमेरिका में जनाब इज़्ज़त माब डोनाल्ड ट्रंप बरसर इक़्तिदार आ गए, और जनाब हुआ ये कि बुरी खबरों का एक दबिस्तान खुल गया, एक के बाद एक बुरी खबर। और अभी ये सिलसिला जारी था कि हमारे पड़ोस में मोदी साहब को भी शरारत सूझी और पहलगाम का वाक़या हुआ, जिसके नतीजे में पाकिस्तान और इंडिया तकरीबन जंग के धाने पर हैं। तो ये बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत अहम वाक़यात हैं। तो हमारे पास हस्ब साबिक़ हमारे उस्ताद, हमारे मुरब्बी जनाब प्रोफेसर डॉक्टर रज़ा अली ख़ान साहब मौजूद हैं। आप सब अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। NED में शोबा इकनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट साइंस के HOD रहे हैं और अब भी तालीम और तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं, हालात हाज़िरा पे गहरी नज़र रखते हैं। तो हम अपने वीक इन शॉर्ट के सेगमेंट में प्रोफेसर डॉक्टर रज़ा अली ख़ान साहब को खुशामदीद कहते हैं। वेलकम टू द शो। अच्छा डॉक्टर साहब, पहलगाम के वाक़े की बात करते हैं। पहलगाम का वाक़या इतने सारे दिन गुजर जाने के बावजूद अब तक कोई एक टके का सबूत भी इंडियन हुकूमत और मीडिया नहीं दे सके, लेकिन ये कि एक तूफ़ान बदतमीज़ी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बरपा है और एक अजीब हिस्ट्रियाई कैफियत तारी है। जिस तरीके से हम मीडिया चैनल खोलें तो हंसी भी आती है देख के और गुस्सा भी आता है, किस कदर अजीब अंदाज में जो है वो पाकिस्तान के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है। तो पहले तो मैं इस वाक़े की बात करूँगा आपसे कि थोड़ा सा इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए, और जो इसमें झोल है उस पर ख़ुसूसी तौर पे मैं चाहूँगा बात करें। और फिर ये क्या है, ये क्या चाहते हैं जंग होना, क्या जंग करने की बिसात रखते हैं? क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान एक बावक़ार एटमी ताकत है और आसपास के हालात भी इसकी इजाज़त तो नहीं देते कि इस वक्त जंग का एडवेंचर। तो ये क्या है मोदी साहब के इस एडवेंचर के पीछे? आपने एक तो पहला लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो एडवेंचर का इस्तेमाल किया। मोदी साहब को इस किस्म के एडवेंचर करने का बहुत शौक, और ये एक पैटर्न है इंडिया का। 2016 के बाद से अगर आप देखते हैं तो एक पैटर्न नजर आता है कि 2016 में उड़ी का वाक़या हुआ, और उसमें भी वाक़े से पहले जो है पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम ऐसी उधमबाजी हुई थी। फिर 2019 में पुलवामा का वाक़या हुआ, और उसके अंदर भी इसी तरह से पाकिस्तान को मुरीद इल्ज़ाम ठहरा दिया गया। और ये तीसरा एक समझौता एक्सप्रेस का वाक़या 2008 का वाक़या है, अच्छा, बहुत पहले का है। मैं सिर्फ अभी मोदी साहब को आप मोदी साहब पे थे तो मैंने मोदी साहब के तारीख पर रखा। ठीक। तो पैटर्न एक नजर आ रहा है, एक ट्रेंड नजर आ रहा है हमें। अच्छा, इन तमाम वाक़यात को अगर आप लिंक करेंगे तो इनके पीछे कोई ना कोई सियासी मफाद नजर आता है। कभी कोई इलेक्शन नजर आता है, कभी मजहबी जो है वो मुनाफरत को फैलाने के लिए ये काम किया जाता है। क्योंकि मोदी साहब जो हैं वो नस्ल परस्त सियासतदान, और वो एक ऐसी सतह से उठकर आए हैं जहां इसी किस्म की चीजें और इसी किस्म की बातें जो हैं उनको सूट करती हैं। सही। वो अपने आप को अखबारात की जीनत बनाने के लिए, अपने आप को रिलेवेंट रखने के लिए, अपनी अवाम में पॉपुलर रखने के लिए इस किस्म के चीजें करते हैं। लेकिन मैं फिर भी गुंजाइश रखते हुए, उसने जन से काम लेते हुए ये समझता हूं कि अगर जो ये वाक़या हुआ है हम इसके दिल से मज़म्मत करते हैं, बेशक, क्योंकि इंसानी खून कहीं भी मासूम जान ज़ाया हो या इस तरह से कत्ल कर दी जाए उसकी मज़म्मत करें, बेशक। हम तो जिस मजहब के मानने वाले हैं वो ये कहता है कि एक इंसान का कत्ल कुल्ली इंसानियत का कत्ल है, बेशक। हम ये नहीं कह रहे एक मुसलमान का कत्ल, इंसान का कत्ल। तो मैं समझता हूँ कि इस वाक़े के अंदर जो पाकिस्तानी का जो जवाब था और जिस तरह से उन्होंने बड़ा जिम्मेदाराना रवैया रखा इस मामले के अंदर, उसको हमें
یقیناً خراج تحسین دینا بہت چاہیے. ذمہ دار ریاست کا ایک کردار ادا کیا اور بہترین طریقے سے اس کو ہینڈل کیا اور اسٹیپ بائی اسٹیپ ہینڈل کیا. یعنی یہ بڑی خوبصورتی ہوتی ہے کہ آپ پہلے ایک اسٹیپ پہ گئے, پھر دوسرے اسٹیپ پہ آئے, پھر تیسرے اسٹیپ پہ آئے. پہلے اسٹیپ پہ آپ نے اس واقعے کی مذمت کی, دوسرے اسٹیپ پہ آپ نے اس کی انکوائری کا مطالبہ کیا اور اپنی سپورٹ کا اعلان کیا کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں. تیسرے اسٹیج پر جا کر انہوں نے جو ہمارے اقتدار اعلیٰ کے لوگ تھے پیغام بھیجا کہ نیوٹرل تھرڈ پارٹی لے آؤ, ٹھیک, انویسٹیگیٹ کرو. یہ ہے ایک ذمہ دارانہ سوچ اور ذمہ دارانہ رویہ. تو میں اس پر تو حکومت کی لاکھ کمی اور کجی کے باوجود ٹھیک ہے جس بات کا کریڈٹ جانا چاہیے اس کا کریڈٹ دیتا ہوں. یہ انہوں نے بہت اچھا رویہ اختیار کیا, کوئی ہلکی بات نہیں ہوئی ہماری طرف, اور آج بھی بہت اچھا رویہ اختیار کیا ہوا ہے اور کمزور بات نہیں کی. ٹھیک ہے, یعنی دوسری طرف یہ بھی کہہ دیا کہ جواب بھی توڑ ملے گا. بالکل صحیح. آپ دیکھیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, وہاں پر خود سوالات اٹھنا شروع ہو گئے. جیسے جیسے یہ واقعہ انفولڈ ہو رہا ہے, گتھی کھل رہی ہے, اس میں انڈیا کو شرمندگی کا سامنا ہو رہا ہے, مودی صاحب کو شرمندگی کا سامنا ہو رہا ہے, کیونکہ ان کے پاس کوئی بھی مضبوط ثبوت نہیں ہے. انٹرنیشنل میڈیا کو بلایا انہوں نے اور اس انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ انہوں نے وہاں پر گفتگو بھی رکھی, لیکن اس کے باوجود انٹرنیشنل میڈیا نے کھلے الفاظ میں لکھا ہے کہ کوئی واضح ثبوت نہیں دے سکتا. تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک اسٹیج سجایا گیا. میں اس کو ڈرامہ نہیں کہہ رہا, لیکن کیونکہ واقعہ ہوا ہے, اب اس واقعے کے پیچھے اصل کردار کون ہے, اس واقعے کو تحریر کس نے کیا تھا اور اس واقعے کو ایگزیکیوٹ اس نے کیا تھا, یہ تو وہی بتائے. پاسبلٹی اس لیے نہیں ہے کہ جہاں واقعہ ہو رہا ہے وہ پاکستانی سرحد سے جہاں کا وہ بات کریں 250 کلومیٹر اندر ہے. صحیح. اور 250 کلومیٹر کوئی ہائی وے والا روڈ نہیں ہے, بہت دشوار گزار راستہ, بہت دشوار گزار پہاڑی کا راستہ ہے وہ, اور وہاں تو پاسبل ہی نہیں. پھر آپ نے اپنی 9 لاکھ فوج وہاں ڈپلوائے کی ہوئی تھی, تو اتنی چوکیاں تو کراس کرنا پاسبل نہیں. اور پھر کوئی لاجک, پھر واقعہ ہوا اور ودنا 30 منٹس میڈیا نے شور کرنا, ویسے تو 5 منٹ بعد ہی کرتا ہے, لیکن جو رپورٹ FIR درج ہوئی ہے اس کی وہ 30 منٹس کے اندر ساری, جبکہ پولیس اسٹیشن خاصا دور تھا. پھر اس کے بعد امیڈیٹلی جو ریئیکشن آیا ہے مودی سرکار کی طرف سے وہ یہ آیا کہ ہم سے سندھ طاس معاہدہ جو ہے آپ کا پانی کا وہ منسوخ کر. مودی صاحب شاید بھول گئے, لیکن مجھے یاد ہے کہ 2016 میں جب اڑی کا واقعہ ہوا تھا تو انہوں نے اسپیچ میں کہا تھا کہ بلڈ اینڈ واٹر کین ناٹ فلو ٹوگیدر. وہ سوچ آج بھی قائم تھی. اصل ہدف اس معاہدے کو منسوخ کرنا ہے, کھٹک رہا ہے وہ پانی کا معاہدہ کھٹک رہا ہے, اور اس میں ہم انٹرنیشنل کورٹ کے اندر بھی گئے ہیں وہ ٹائم پہ, تو وہ انہوں نے اس کا اظہار کر دیا. ایک اور خوبصورت بات یہاں میں جو دیکھتا ہوں انڈیا اور پاکستان, خاص کر انڈیا اور پاکستان کے حوالے سے, میں دیکھتا یہ ہوں کہ ہم ایک دنیا میں نہیں رہتے, ہم 2 دنیاؤں میں رہتے. ایک دنیا کو میں ڈیویلپ ورلڈ کہتا ہوں, ترقی یافتہ دنیا. ایک دنیا انڈر ڈیویلپ, پسماندہ دنیا جو ابھی ترقی کے راہ پہ. لیکن جو ترقی یافتہ دنیا ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہ ان کے برابر آ کے کھڑے. اس کی وجہ بہت بڑی یہ ہے کہ وہ وسائل کو شیئر کرنا نہیں چاہتے, وہ کسی کو ابھرتا ہوا معاشی طور پہ مضبوط ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. تو جب بھی ترقی پذیر ممالک کے درمیان یا جو ترقی کی راہ پر کچھ گامزن ہونے والے ممالک ہوتے ہیں ان کو اس طرح کی چیزوں میں الجھا بھی دیا جاتا ہے. یہ اس کا عالمی منظرنامہ ہے. صحیح کہ اگر ہم عالمی منظرنامے, عالمی سیاست کو سامنے رکھیں تو اس پہلو کو بھی ہم رد نہیں کر سکتے کہ اس میں کیا, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اڑی کے پلوامہ کے واقعے کے فوراً بعد انڈیا نے فرانس سے رافیل لیے. کیا وہ کم قیمت کے آئے تھے؟ اربوں ڈالر کا معاہدہ ہوا ہے. اور اس واقعے کے فوراً بعد آپ دیکھیں اگلے ہی دن ایک نیوز آتی ہے کہ امریکہ سے مودی صاحب نے 500 بلین یا 500 کروڑ ڈالر کا معاہدہ کیا. جی, دفاعی معاہدہ. تو
اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ جو ترقی یافتہ دنیا ہے وہ ہمیں اپنا کسٹمر سمجھتی ہے. ہاں صحیح. ہم اس کے کسٹمر ہیں, اور دکانداری کا پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر کو ہاتھ سے مت جانے دو. ٹھیک ہے, یہ ایک پس منظر ہے اس کا. لیکن یہ بات طے ہے جنگ کے متحمل دونوں ملک نہیں ہو سکتے, اور دونوں ملک یہ بات جانتے ہیں بہت اچھی طرح جانتے. تو جنگ کے بادل تو منڈلاتے رہیں گے, کچھ فیس سیوی کے لیے ہلکی پھلکی پھلجڑیاں بھی چھوڑ دی جائیں گی, کچھ جھڑپ بھی ہو جائے, اور بارڈر پہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہلکی پھلکی جا رہی ہے, تو ایک آدھ کو اسٹرائک کی بھی کوشش ہو جائے. لیکن میں سمجھتا ہی ہوں کہ دونوں ممالک بہت اچھی طرح یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہم ایٹمی جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے, ہم ایٹمی طاقت ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز اور دیکھنے میں آئی, یہ تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کر ہے لیکن بات یہیں سے شروع ہوگی, یہیں سے آئی سامنے, کہ جو مظاہرے ہوئے, جو ٹی وی پہ نظر آ رہے ہیں, جو زبان استعمال ہو رہی ہے, جو سوشل میڈیا پہ ریلیں چل رہی ہیں, جو کمنٹس ہو رہے ہیں, اس کے اندر پاکستانی قوم, حتیٰ کہ پاکستانی یوتھ واضح طور پہ میچیور نظر آ رہی ہے. جبکہ انڈیا کی طرف سے آپ نے وہ بھی دیکھا ہوگا جو لندن ہائی کمیشن پہ مظاہرہ ہے, پاکستانیوں نے کتنا خوبصورت اور پرو ایکٹیو ڈیمونسٹریشن کیا کہ چائے ٹی از فینٹاسٹک. انہیں ہے وہ اینٹی انڈیا لیکن بڑا لطیف پیرائے میں ہے. لیکن انڈینس کی طرف سے عجیب عجیب سوقیانہ اشارے ہو رہے ہیں, اچھے پڑھے لکھے لوگ سامنے کھڑے ہیں, عجیب اسٹائل سے اپنی باڈی لینگویج, طوفان بدتمیزی اور بےہودگی, یہ سب. اچھا, ہم تو اپنے مسائل کا سبب سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں سیاسی بدامنی ہے, اسٹیبلشمنٹ کا رونا روتے ہیں. انڈیا تو جمہوری ملک ہونے کا دعوے دار ہے. یہ ان کے رویے کیسے ہیں, ان کا میڈیا, خدا کی پناہ, اس کا بس نہیں چل رہا کہ کل کی ہوتی جنگ آج ہو جائے. یعنی یہ کیسا, مطلب یہ اتنی امیچور قوم کیوں ہے جبکہ ان کے پاس تو جمہوریت کا تسلسل ہے. آپ کے خیال انڈین میڈیا اس وقت آزاد ہے؟ تسلط ہے, زیر سایہ ہے. جو حکمران اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں انڈیا کے اندر, ان کے زیر سایہ وہی میڈیا پروان جن کی مالی امداد ہو رہی ہے, جنہیں گودی میڈیا کہتے ہیں نا اس کو. آپ سے دودی میڈیا کا نام دیں, میں مودی میڈیا کہتا ہوں صاف کہ یہ مودی میڈیا ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ مودی صاحب نے انڈیا کے اندر ایک نسل پرست سیاست کو جنم دے دیا, مذہبی منافرت کو جنم دے دیا ہے. آپ دیکھیں جو ان کی اسمبلیز میں جو قراردادیں جس قسم کی پاس ہو رہی ہیں, وہاں کے خود عوام مودی صاحب کو جواب دے رہے ہیں. جو پڑھا لکھا طبقہ, جو اچھا طبقہ ہے, ان کی زبانوں کو بند کر دیا, سوچ پہ پابندی لگا دی. تو وہاں پر جو باقی رہ گئے وہ لوگ ہیں جو مفاد پرست لوگ ہیں, جن کو حکومت کی طرف سے آشیرواد حاصل ہے اور وہ حکومتی راگ الاپتے, تو وہ اپنا مظاہرہ کر رہے ہیں. لیکن اس سے آپ دیکھیں کہ وہ جو انڈیا کا ایک سیکولر ہونے کا دعویٰ تھا, جو جمہوریت کا دعویٰ تھا, وہ پاش ہو کے رہے, اور ان کا اصل چہرہ وہاں سے سامنے آنے لگا ہے. اور میں پھر یہاں پر قائد اعظم کی جو بصارت تھی, جو ان کی سوچ تھی, پولیٹیکل وزڈم تھا, اس کو داد دیتا. انہوں نے یہ بات اس وقت کہہ دی تھی کہ اگر مسلمان انڈیا میں ساتھ رہے تو اپنی شناخت کھو دیں گے. آج وہاں پر یہ محسوس ہو رہا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب 78 سال کی جمہوریت کے بعد بھی اگر نتیجہ مودی جی کی صورت میں نکلا تو ایسی جمہوریت تو پھر لاحاصل ہے کیا؟ یعنی پاکستان کا رونا اپنی جگہ, یہ مودی گورنمنٹ تو کینیڈا میں ایک انسانی جان کے جو خالصتان تحریک کے کوئی رہنما تھے ان کے قتل میں ملوث ہے, کینیڈا سے ان کے ساتھ ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کے آپ, یعنی یہ تو جمہوریت نہیں ہے. اگر جمہوریت کے یہ ثمرات ہیں تو یہ تو پھر صرف ایک فیس سیونگ ہے, ایک ماسک ہے جمہوریت کا, اصل میں تو جمہوریت نہیں ہے یہ. فی الحقیقت یہی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ جو چہرے پہ جمہوریت کا ماسک ضرور چڑھا لیا گیا ہے, لیکن جمہوریت کی کو اس کی اصل روح کے ساتھ تو نافذ نہیں. جمہوریت صرف الیکشن ہونے کا نام تو نہیں ہے, رویے کا نام ہے نا. یہی وہ بات ہے کہ دیکھیں, ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ نے قانون بنا لیے, تحریر کر لی, آپ اچھی سے اچھی کانسٹیٹیوشن کو بنا کے رکھ لیجیے. دوسری چیز ہوتی ہے اس کی ایگزیکیوشن. اگر اس کو اس کی لیٹر اسپرٹ کے ساتھ آپ نے ایگزیکیوٹ نہیں کیا تو وہ آپ ایک ڈھونگ رچا رہے ہیں, آپ ایک ڈرامہ رچا رہے ہیں, اس کے فوائد آپ نہیں سمیٹ سکتے. یہی انڈیا کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, اور کم و بیش ہم بھی اس میں شامل ہیں کہ جو جمہوریت کے فوائد ہمیں حاصل ہونے چاہیے تو وہ نہیں حاصل. صحیح بات. اچھا ڈاکٹر صاحب, چلتے چلتے وہ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ.
بات یہ کہ 2025 کو شاید ہم اس سال کے ختام پر ڈونلڈ ٹرمپ کا سال قرار دیں. اللہ کرے کہ کچھ اچھائی نکلے، لیکن ابھی تک تو ایک کے بعد ایک بری خبروں کا نزول ہے. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ ٹرمپ صاحب کے ابھی 100 دن پورے ہوئے ہیں پچھلے دنوں ان کے اقتدار کو، تو خبروں کا تانتا بندھا ہوا ہے، تو کیسے دیکھتے ہیں ان کے اقتدار کو اور آنے والے دنوں کو؟ دیکھیں، ٹرمپ صاحب کی سیاست اور ان کی پالیسیز پر بات کرنے سے پہلے آپ پہلے ٹرمپ کی شخصیت کو سمجھیں. ٹرمپ ایک خود پسند شخصیت کا ہے، صحیح، ضرورت سے زیادہ پراعتماد، جارحانہ انداز رکھتے ہیں، صحیح، اور ان کی اعتماد کا عالم یہ ہے کہ بڑے بلند و بلند دعوے کرتے ہیں اور اس میں مبالغہ آ رہا ہے. دوسری اہم بات ٹرمپ کے ساتھ یہ ہے کہ وہ غیر روایتی سیاستدان ہے. صحیح، میں تو یہ کہتا ہوں کہ بعض اوقات وہ سیاسی اور سفارتی آداب سے بھی ناواز ہیں. جو کچھ انہوں نے یوکرین کے صدر کے ساتھ کیا یا وہ جس طرح سے اپنی تقاریر میں الفاظ استعمال کر جاتے ہیں، وہ سیاسی آداب کے خلاف، سفارتی آداب. ٹرمپ اپنے آپ کو نسل پرست اور قوم پرست سیاستدان کہتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر انہوں نے امریکن فرسٹ کا نعرہ لگایا، اور ان کی جتنی بھی پالیسیز ہیں اس میں وہ جارحانہ انداز اور وہ نسل پرستی اور وہ جو امریکن فرسٹ ہے وہ نظر آتی ہے. صحیح، وہ اس کو ثابت کرنے. آپ اگر ان کی پالیسیز کا دیکھنا شروع کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے انہوں نے کہا میکسیکو میں سرحد پر دیوار، ٹھیک ہے، پاناما پہ امریکہ کا تسلط، ٹھیک ہے، مسلمانوں پہ سفری پابندیاں، کینیڈا کے اوپر ٹیرف اور کینیڈا کو اپنی متحدہ امریکہ کا ایک حصہ، ایک پارٹ، ایک ریاست بنانے کا خواب، پھر اسرائیل کو کی کھلی جارحیت سے سپورٹ کرنا، کھلی سپورٹ دے، اور یروشلم کو اس کا کیپٹل تسلیم کرنا، ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پہ، پھر پیرس ایکارڈ سے انحراف کرنا، جو موسمیاتی پرومسز تھے انوائرمنٹ کے حوالے سے ان سے انحراف کرنا، اور اس کے بعد ٹیرف، چائنا کے ساتھ تجارتی، صنعتی اور دفاعی چپلش، یہ سب ان کی پالیسیز جارحانہ پالیسیز کا حصہ ہے. اور جو انہوں نے تجارتی پالیسی پہ کام دکھایا اس میں تو پوری دنیا کی سیاسی اور معاشی میدان میں ہلچل مچا دی. ان کے اس ایک اعلان سے دنیا کی سپلائی چین بگڑ گئی تھی، اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کا سب سے بڑا نقصان امریکہ کو، اگلے ہی 2 دن کے اندر $550 بلین کا اسٹاک میں نقصان ایوپوریٹ ہو گئے مارکیٹ سے. ایلون مسک جس کو $33 بلین کا نقصان ہوا، مارک زیبر اس کو $28 بلین کا نقصان ہوا، امیزون $23 بلین کا نقصان کر کے بیٹھ گیا. اب ہوتا کیا ہے، جب اس قسم کی آپ جذبات میں پالیسی اناؤنس کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ یو ٹرن لیتے ہیں جو لیا انہوں نے. لیکن پوری دنیا کا معاشی نظام اس لیے ہل گیا کہ ایک ٹیرف، ایک کاؤنٹر ٹیرف کہ ریئیکشن بھی آئے ان کی پالیسیز کی وجہ سے اور ان کی جارحانہ سیاست کی وجہ سے. بہت سارے مقامات پر امریکہ کو شرمندگی کا سامنا ہو. اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 1 سال کے اندر، 1 سال سے بھی کم پیریڈ ٹرمپ کا جو چل رہا ہے، بات ٹرمپ صاحب کی مواقع کی ہو رہی ہے، ان سے حساب لینے کی بات ہو رہی ہے. یہ واحد صدر آیا ہے امریکہ کا جس کا ود ان ایئر جو ہے امپیچمنٹ کی بات. تو کیا دیکھتے ہیں دنیا کا 2025 کے ختام کا منظرنامہ؟ ڈونلڈ ٹرمپ اگر اسی طرح کام کرتے رہے اور روز نئی پھلجھڑیاں چھوڑتے رہے تو دنیا کس طرف جائے گی؟ دیکھیں، میں تو ہمیشہ امید کے پہلو کو اجاگر کرتا ہوں. اس وقت دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، انسان میں شعور بیدار ہو چکا ہے. صحیح، یہ جو موبائل ہے، سوشل میڈیا نے ساری چیزیں، آج کی نسل غزہ کی جنگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ تباکاریاں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن جو ہر جگہ آپ کو حق کا ساتھ دینے والے لوگ مل جائیں گے. آج کیسے دنیا بھر میں، یعنی ان کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، فلسطین کے ساتھ پہ کھڑے، آواز پہ کھڑے، وہ سکھ ہو، وہ مسلمان ہو، وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، جو پبلک کی بات کر رہا ہوں، حکمران کی بات نہیں کر رہا ہوں. حکمران کا ایک الگ مذہب ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کو سیاست بھی کرنی ہوتی ہے، اسے اقتدار بھی چاہیے، اس کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ عوامی سطح پر، لوگوں کی سطح پر دیکھیں تو کتنی بڑی بڑی ریلیاں نکالی گئی، مغربی دنیا میں نکالی گئی. تو انسانی شعور بیدار ہے اور ہو رہا ہے اور آگے بڑھے گا. زیادہ عرصے اس طرح سے آپ عوام کو بیوقوف نہیں بنا سکتے، اور اب تو بہت مشکل ہو گیا. ٹھیک ہے جی، ڈاکٹر صاحب کی اس پازیٹیو بات پہ، اس پازیٹیو نوٹ پہ بات ختم کرتے ہیں کہ امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. گو اندھیرا بہت ہے لیکن کہیں کہیں روشنی کی کرنیں بھی موجود ہیں.
کہیں سوشل میڈیا کی صورت میں، کہیں معلومات کی فراوانی کی صورت میں، اور کہیں ہماری نئی نسل جینزیز میں جو اس وقت بیداری کی لہر ہے اس کی صورت میں۔ تو امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیے، اور امید ہی ہے جو زندگی کے سفر کو آگے بڑھاتی ہے۔ بہت شکریہ، خوش رہیے اور خوشیاں بانٹتے رہیے۔